अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपको पता है कि मुल्क में एक इस वक्त ऐसी बहस चल रही है जो कि प्योरली एक सियासी बहस है, पॉलिटिकल बहस है, और इसको पॉलिटिकल गहराई के अंदर रहकर और उसके दायरा कार के अंदर रहकर ही इसके ऊपर बात होनी चाहिए। उसको जो भी मसला है उसको हल होना चाहिए। और जिस मसले की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ वो मसला और कोई नहीं बल्कि पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों में जब से वो डिज़ोल्व हुई है उसके बाद से जो इलेक्शन एक पेंडिंग है उसके ऊपर एक गर्मा गर्म बहस चल रही है, और एक इम्पस हम कह सकते हैं इस वक्त जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान पैदा हो गया है। वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि इस वक्त फेडरेशन में कोलिशन में बैठी हुई हैं उनके दरमियान, और मुल्क की एक सबसे बड़ी आप कह सकते हैं पॉपुलिस्ट पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके दरमियान में एक इम्पस है कि वो इस मामले के ऊपर किसी तरीके से कंसेंसस डेवलप करने में नाकाम है, और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया है। हमें आज इस व्लॉग में देखना ये है कि क्या दायरा अख्तियार है इलेक्शन कमीशन का और क्या दायरा अख्तियार बनता है सुप्रीम कोर्ट का। तो एक तो सबसे क्लियर कट बात कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के जो सेक्शंस जहाँ पर मेंशन हैं सुप्रीम कोर्ट के दायरे अख्तियार की जब बात की जाती है तो वहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव से अपने आप को दूर रखेगी, और ये क्लियर कट ये बात कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई है। अगर किसी को शक हो तो मैं आपको इसका रेलेवेंट आर्टिकल भी बता सकता हूँ। तो आर्टिकल जो बनता है वो है जनाब आली पार्ट 7 दी जुडिकेचर चैप्टर 1 द कोर्ट्स, और कोर्ट्स के इस चैप्टर के अंडर एक और सब चैप्टर है एस्टैब्लिशमेंट एंड जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स। हमारा आर्टिकल 171 और उसका सब क्लॉज जो है वो बनता है 3। क्लियरली लिखा हुआ है द जुडिशरी शैल बी सेपरेटेड प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव विद इन 14 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसिंग डे। तो ये एक सेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको जहन में रखना चाहिए, और ये कानून के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि जुडिशरी शैल बी सेपरेटेड प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। तो ये एक प्योरली जैसे मैंने शुरू में कहा कि एक पॉलिटिकल मैटर है, और इस वक्त इन तमाम पॉलिटिकल मैटर्स को डिस्कस करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक रोल बनता है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ इस वक्त मिल मिलाकर कुछ अपोजिशन में हैं और कुछ बल्कि ज़्यादातर एग्जीक्यूटिव में बैठी हुई हैं, गवर्नमेंट रन कर रही हैं। तो एग्जीक्यूटिव का मतलब गवर्नमेंट ही होता है। और अगर मैं आपको लेके चलूँ सेक्शन 220 बल्कि आर्टिकल 224 की तरफ, जहाँ पर टाइम ऑफ इलेक्शन एंड बाई इलेक्शंस की बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो उसका जो क्लॉज 1 है 224 का, उसमें लिखा हुआ है ए जनरल इलेक्शन एंड नेशनल असेंबली और ए प्रोविंशियल असेंबली शैल बी हेल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days immediately following the day on which the term of the assembly is due to expire, unless the assembly has been sooner dissolved, and the result of the election shall be declared not later than 14 days before the day। तो इसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि जब प्रोविंशियल नेशनल असेंबली का अपना जो एक ड्यू टाइम पीरियड है जो 5 साल का है वो एक्सपायर होगा, तो विद इन 60 डेज़ के अंदर हुकूमत या जो केयर टेकर गवर्नमेंट है या इलेक्शन कमीशन की मेनली जिम्मेदारी बनती है कि वो शफाफ इंतखाबात का इनेकाद करेगी मुल्क के अंदर। लेकिन इसके अंदर एक बात ये भी की है कि अगर असम्बलीज़ पहले ही अपनी मुद्दत से डिज़ोल्व कर दी जाती हैं तो फिर उसके हवाले से आप इसकी इसी आर्टिकल 224 का सेक्शन 2 या क्लॉज 2 उसको देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि व्हेन द नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली इज डिसॉल्व्ड, ए जनरल इलेक्शन टू द असेंबली शैल बी हेल्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 90 days आफ्टर द रेजोल्यूशन, एंड द रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शन शैल बी डिक्लेयर्ड नॉट लेटर देन 14 days आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द पोल्स। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियरली चीज़ें लिखी हुई हैं। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि हुकूमत मसर है इस वक्त कि वो इलेक्शन नहीं करवाना चाह रही, और उसने प्ली ली हुई है कि इस वक्त हालात ऐसे नहीं हैं, ऐसे साजगार नहीं हैं कि इसके अंदर
الیکشنز کروائے جائیں. لیکن دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف جو کہ اپوزیشن کی پارٹی ہے اس وقت، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن جیسے کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے ود ان 90 days اس کو کروا دینے چاہیے پنجاب کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر. لیکن یہاں پر ایک یہ بھی بات ضروری ہے کہ اس طرح کا سینیریو کبھی پاکستان میں پہلے ڈیولپ نہیں ہوا جب سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیموکریٹک گورنمنٹس نے ٹیک اوور کیا ہے پاکستان میں، یا پھر 73 کا آئین دوبارہ سے ریوائیو ہوا ہے، اس سے پہلے بھی کہ الیکشن کبھی کسی اور مطلب ہے کہ مختلف صوبوں میں کسی اور ڈے پہ کرائے گئے ہوں اور کچھ صوبوں میں کسی اور ڈے پہ کرائے گئے ہوں، یا نیشنل اسمبلی کے الیکشن کسی اور ٹائم پہ گئے ہوں. صرف سینٹ کے یا بائی الیکشنز ایسے ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی وقت سے مراد یہ ہے کہ جب ان کا یا تو پھر بائی الیکشن کے کیس میں اگر وہ سیٹ خالی ہوتی ہو تب، اور سینٹ کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک روٹیشن پیریڈ ہے، ہر 3 سال کے بعد الیکشن ہوتے ہیں، اور ویسے 6 سال کا ٹینیور ہوتا ہے ایک سینیٹر کا. تو آدھا سینٹ جو ہے وہ 3 سال کے بعد خالی ہوتا ہے، جس کے اوپر الیکشنز کروانے پڑتے ہیں. تو ٹوٹل جو سیٹس ہیں وہ 104 بنتی ہیں بس. تو تمام طریقہ کار جب الیکشن کے حوالے سے اور اداروں کا اپنا دائرہ اختیار بھی اس کانسٹیٹیوشن کے اندر مینشن کر دیا گیا ہے، تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس وقت حکومت میں بیٹھی ہوئی کولیشن کی جو پارٹیز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کبھی بھی پاکستان کے اندر الیکشنز سیپریٹ ٹائم فریم کے اندر نہیں کرائے گئے، جیسا کہ اپوزیشن کی پارٹی اس وقت ڈیمانڈ کر رہی ہے. الیکشنز ہمیشہ ایک ہی دن ہوئے ہیں سارے پاکستان میں، سارے جو فیڈریشن کی اکائیاں ہیں ان میں. ایک خدشے کا اظہار یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ اگر پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر الیکشن کرا دیے جاتے ہیں تو جو دیگر 2 صوبے ہیں جو کہ چھوٹے صوبے ہیں، خصوصاً بلوچستان، وہاں پر ایک یہ تاثر پیدا ہو سکتا ہے کہ پنجاب جو ہے وہ چونکہ مرکز کا ایک سینٹر پوائنٹ آپ کہہ سکتے ہیں، پاور کا سینٹر پوائنٹ آپ کہہ سکتے ہیں، تو وہاں پر ترجیح دی جاتی ہے. اور اگر یہی خدا نخواستہ صورتحال بلوچستان میں ہوتی تو شاید الیکشنز جو ہیں اس پہ کوئی بات بھی نہ کر رہا ہوتا. اور ابھی بھی اگر ہم تھوڑا سا اس ساری صورتحال کا جائزہ لیں تو زیادہ ڈیمانڈ جو الیکشنز کی پی ٹی آئی کر رہی ہے وہ پنجاب میں ہی کر رہی ہے. اور خیبر پختونخوا اگین جو کہ چھوٹا صوبہ ہے، چونکہ ہے تو وہ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ جتنا کہ پنجاب ہے. لیکن اللہ جانے کیا بات ہے کہ تحریک انصاف اس طرف الیکشن کرانے کے لیے اتنی ڈیمانڈ نہیں کر رہی، اتنا زور نہیں لگا رہی جتنا کہ پنجاب میں لگا رہی ہے. اور اس حوالے سے سیاسی جماعتوں کو جو کہ دوسرے صوبوں سے تعلق رکھتی ہیں ان کا ایک خدشہ وہ اس کا اظہار وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں کہ پنجاب کا ڈومیسائل جو ہے وہ کچھ خاص ہے. تو خیر ہم اس حوالے سے اس بحث میں نہیں پڑتے، لیکن ہمیں یہ ڈسکس کرنا ہے، اور میرے خیال میں ہمیں تھوڑا سا بحیثیت عوام کے اور سمجھ بوجھ رکھنے والی عوام کے جو کہ پولیٹیکل میٹر سے بہت زیادہ اویئر ہے، پولیٹیکلی بہت اویئر ہے، تو ہمیں تھوڑا سا خود سے جائزہ لینا چاہیے. تو اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ واقعی کیا ملک کے حالات ایسے ہیں کہ جس میں جو کولیشن کی پارٹیز ہیں وہ ان کی ڈیمانڈ یا ان کی جو بات ہے اس میں کچھ دم ہے، یا پھر وہ خالی اپنے مفادات کی خاطر یہ اس کو ایک ڈھونگ رچانے کی کوشش کر رہی ہیں، اور اس کو انہوں نے ایک بہانہ یا ہیلا گھڑا ہے. تو اس حوالے سے جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ایک اور ہوئی جو کہ سپریم کورٹ میں ایک کیس بھی اس حوالے سے چل رہا ہے، اور سپریم کورٹ نے بھی قانون کی بات کی ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر جب 90 دن کا ٹائم فریم دیا گیا تو الیکشنز 90 دن میں ہو جانا چاہیے. لیکن حکومت نے اس حوالے سے وہاں پر یہ موقف اختیار کیا ہے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال اجازت اس وقت دیتی ہے کہ سیپریٹ الیکشنز کرائے جائیں، اور نہ ہی سیکیورٹی کی سچویشن کے حوالے سے سپریم کورٹ میں ڈیفنس منسٹری نے اپنا ایک جواب بھی داخل کرایا ہے، جس میں انہوں نے واضح بات کی ہے کہ پاکستان کے جو چھوٹے صوبے ہیں خصوصاً بلوچستان، اس کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن زیادہ خراب ہو سکتی ہے. اس حوالے سے جو کہ بیرونی طاقتیں ہیں وہ سچویشن کو مینیپولیٹ کر سکتی ہیں، جس کا خمیازہ بہت بڑے پیمانے پر شاید پاکستان کو بھگتنا پڑے. اور اس کے علاوہ انہوں نے خصوصاً
ہمسایہ ملک کی بھی بات کی ہے. میں خیر اس قسم کی ڈیبیٹ میں نہیں جاتا کہ کسی کو بلیم کروں، کیونکہ ہمارے سیکورٹی اداروں کا بھی اپنا ایک نیریٹو رہا ہے، اور پولیٹیکل سچویشنز کو مینیپولیٹ کرنے میں وہ اکثر اس قسم کے نیریٹو کا استعمال کرتے ہیں. اور یہ اس پورے خطے کی حقیقت ہے. بھارت میں بھی الیکشن ہوتے ہیں تو وہ پاکستان اینٹی پاکستان ایک نیریٹو ڈیولپ کر کے ووٹ ان کی پولیٹیکل پارٹیز حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں. خیر یہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے. جب کبھی اس قسم کی سچویشن ہوگی تو ہم اس وقت ان معاملات کو ڈسکس کریں گے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے پاکستان میں سیکورٹی ادارے اس قسم کی مینیپولیشنز کرتے رہتے ہیں، اور نیریٹو کو تبدیل کرنے کے لیے کچھ بھی گھڑ دیتے ہیں اور اداروں کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس وقت سپریم کورٹ کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سپریم کورٹ دوسری طرف بہت ملا جلا سا اس کا موقف ہے. کبھی وہ اسٹرکٹ رویہ اختیار کرتی ہے اور کبھی وہ کنفیوز ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں کنسنسس ہونا چاہیے، اور سیاسی جماعتوں کے درمیان ڈائلاگ کی بات کرتی ہے. اور ڈائلاگ کے حوالے سے میرے خیال میں جو کوalition کی پارٹیز ہیں، اور خصوصاً پاکستان پیپلز پارٹی، انہوں نے بڑے اوپنلی پہلے سے بات کر دی تھی کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کو ہمارے ساتھ ڈائلاگ کرنے چاہیے الیکشن کے میٹر کے اوپر. اور آئی تھنک کہ یہ بڑی وائز ایک ایڈوائز ہے. اور اب صرف پاکستان پیپلز پارٹی یہ بات نہیں کر رہی، بلکہ اب تو پاکستان تحریک انصاف، جو کہ پہلے کبھی بھی ڈائلاگ اس میٹر میں کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، عمران خان کو جب ان کو اور کسی طرف سے مدد یا بات بنتی ہوئی نظر نہیں آئی تو انہوں نے بھی اب اس بات پہ اگری کر لیا، اور انہوں نے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے تاکہ وہ کوalition کے جو حکومتی کوalition کے جو پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ مل کر ڈائلاگ کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں انٹرنل ڈائلاگ بھی کر رہی ہیں، آپس میں ڈائلاگ بھی کر رہی ہیں. جو کوalition کے آپس کی جماعتیں ہیں جیسے کہ مسلم لیگ نون اور JUIF اور باقی دیگر جو چھوٹی جماعتیں ہیں بلوچستان سے، سندھ سے، ان کے ساتھ اور ایک فضا سی ڈائلاگ کی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جو کہ میرے خیال میں ایک بہت امپورٹنٹ سارے معاملے کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اس کو میں دیکھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ میرے خیال میں ڈائلاگ سے ہی مسئلے حل ہوتے ہیں. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ڈائلاگ ہوتا ہے تو بات ریزولوشن کی طرف جاتی ہے. اس وقت ایشو ہے پاکستان میں، ایک نہیں ہزاروں لاکھوں ایشو ہیں، اور سب ایشوز کی طرف نظر دوڑانی چاہیے حکومت کو. لیکن ہماری حکومت اور ہماری سیاسی جماعتیں اور ہماری اسٹیبلشمنٹ، ان کا جو کردار ہے عوام کے جو سوشل ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنے کے حوالے سے میرے خیال میں وہ بہت ہی پتھیٹک ہے. کیونکہ عوام کو اسی جنگ کے اندر، جو کہ سیاسی جماعتوں کی جنگ ہے، اس کے اندر الجھایا ہوا ہے. جیسے سرائکی میں ہمارے کہتے ہیں کہ سوراں دی لڑائی نقصان ٹانڈیاں لگتے ہیں. مطلب یہ کہ جو چھوٹے ہیں یا پھر جو کھیت جہاں پر سور لڑتے ہیں وہاں پر نقصان جو ہے وہ سوروں کو نہیں ہوتا بلکہ کھیتوں کا ہی ہوتا ہے. تو عوام اس وقت اپنا مفاد دیکھیں اس ساری سچویشن کو سمجھتے ہوئے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں کیا کر رہی ہیں، چاہے وہ کوalition میں بیٹھی ہوئی ہیں چاہے وہ اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہیں. میرے خیال میں اپنے مفاد کی ان کو سوچنی چاہیے، اور اس ملک کے مفاد کی سوچنی چاہیے، کیونکہ عوام کا مفاد جو ہے وہ ملک کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور اس وقت ملک کا مفاد ہماری مستحکم معیشت ہے، اور چونکہ معیشت اس وقت ہماری بہت دیگر گوں صورتحال سے گزر رہی ہے. اور اس صورتحال میں آئی تھنک کہ جتنا بھی حکومت معیشت کو سہارا دے سکے، آئی تھنک کہ اس حوالے سے کافی پیش رفت تو ہوئی ہے. اور میرے خیال میں جتنے بھی اس حوالے سے مذاکرات IMF کے ساتھ اور برادر ممالک کے ساتھ چل رہے ہیں، اور جو بھی پیش رفت ابھی گزشتہ 3 مہینے میں 4 مہینوں میں ہوئی ہے، وہ بڑی میں کہوں گا کہ پاکستان کی معیشت کے لیے ایک امید کی کرن بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اگر IMF کے ساتھ ہمارا سٹاف لیول کا ایگریمنٹ جلدی ہوتا ہے. تو آئی تھنک کہ کافی صورتحال معیشت کے حوالے سے بھی بہتر ہو سکتی ہے، اور ہو جائے گی انشاءاللہ. ہمیں امید رکھنی چاہیے، آپٹیمسٹک ہونا چاہیے انسان کو، اور عوام کو آپٹیمسٹک ہونا چاہیے. اور آئی تھنک کہ جتنی بھی ایفرٹ جہاں سے بھی، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کوalition میں بیٹھی ہوئی حکومت کر رہی ہیں اس وقت، یا چاہے وہ اپوزیشن میں بیٹھ کر کوئی مثبت کردار ادا کر رہی ہے، ملک کی مفاد کی خاطر
اس کو سراہنا چاہیے اور اس کو سپورٹ کرنی چاہیے، اور اسی کے اوپر ہمیں اس وقت توجہ مرکوز کرنی چاہیے. الیکشن ہوتا رہے گا. جو ایک پاپولسٹ پارٹی نے ایک نیریٹو دیا ہوا ہے، اس کے ساتھ اپنے جو سپورٹر ہیں ان کے موجود ہیں، اور جو لوگ جو پرانی سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے ایک اس سارے جو پولیٹیکل پروسیس ہے اس ملک کا، میں کہوں گا 4 دہائیوں پر محیط، اس میں انہوں نے ایک بڑا خاص کردار ادا کیا ہے. اگرچہ ہم گورننس میں بہت لیک کرتے ہیں انہی سیاسی جماعتوں کی وجہ سے، لیکن اگر ہم قانون سازی کی بات کریں تو ہمارے ملک کے اندر کافی استحکام لانے والی یہی سیاسی جماعتیں ہیں. اور ایک پاپولسٹ پارٹی جو کہ اس وقت اس کا نیریٹو بہت زیادہ پاپولر ہوا ہے، اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس کا حق نہیں ہے حکومت میں آنے کا. اس کا بالکل حق ہے، اور اس کو یہ حق لینے کے لیے اس پارلیمان کا رخ کرنا پڑے گا. اور اس وقت وہ پارلیمان کا رخ کرنا چاہ رہی ہے، اگرچہ انہوں نے پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں اپنی اسمبلیاں ڈیزالو کر کے بہت بڑی غلطی کی، جس کا ان کو خمیازہ بھی بھگتنا پڑ رہا ہے. اس وقت وہ پاور میں نہیں ہے کسی بھی صوبے میں، اور اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ وہ فیڈرل کو پریشرائز کر سکیں سوائے اس کے کہ وہ روڈوں پر آ کر کوئی اپنی تحریک کریں. لیکن یہ کام بھی وہ عمران خان صاحب کر چکے ہیں، لیکن اس میں ان کو خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی، اور اس وقت وہ بیک فٹ پہ ہیں. وہ روڈز پر بھی نہیں آنا چاہ رہے، اگرچہ ان کے پاس پولیٹیکل پاور موجود ہے، پبلک کی پاور موجود ہے. تو یہ ساری سچویشن ہے. آئی تھنک کہ اداروں کو اپنے دائرہ کار میں رہ کر اس ساری سچویشن میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. سپریم کورٹ کو خصوصاً اپنا دائرہ اختیار کا پتہ ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کو بھی اپنے دائرہ اختیار کا پتہ ہونا چاہیے. باقی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا بھی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ رول بن رہا ہے، چونکہ سپریم کورٹ نے اس کو بھی انوالو کر لیا ہے سارے میٹر کے اندر. لیکن ان سپریم کورٹ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر اگر ادارے موجود ہیں اور آئین موجود ہے، تو اس آئین کے اندر ان کا کام کرنے کا ایک جو دائرہ اختیار ہے وہ مختص کر دیا گیا ہے، اور اسی باؤنڈریز کے اندر ہی رہ کر اس کو کام کرنا ہے. اور یہ میٹر پارلیمنٹ پہ چھوڑ دیں. خصوصاً پارلیمنٹ ہی اس میٹر کو، اگر الیکشن کنڈکٹ ہونے ظاہری بات ہے کہ خرچہ آئے گا، سیکیورٹی کی بھی ضرورت پڑے گی، تو پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کس طریقے سے سچویشن کو اور دیگر حالات کو مد نظر رکھ کر آگے بڑھ سکتی ہے. تو یہ میرا پرسنل انالیسس ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ پر میں ساری بات چھوڑتا ہوں کہ آپ کیسے اس ساری سچویشن کو بھانپتے ہیں اور آپ سب سے بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم.